बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। आज हमारा लास्ट डे है हमारे जो हज सीक्रेट जर्नी कोर्स का। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज की मजलिस में बरकत दे और हम इंशाल्लाह सारा कंटेंट एहसान के दर्जे में मुकम्मल कर सकें। आमीन जी। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी। आमीन। चलिए इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले अपनी नियतों को अल्लाह ताला के लिए खालिस करते हैं कि जो भी हम सीखें अल्लाह ताला उसको लिवजहिल्लाह कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला इस मजलिस में जितनी भी हम इल्म की बातें सीखें अल्लाह ताला उनको अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले। आमीन। और ये इल्म उन उलूम में से बन जाए जो हमारे लिए दीन दुनिया आखिरत में बेनिफिशियल हो, इल्म नाफे हो। आमीन। तो चलिए नियत के खुलूस की दुआ मांगते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपने आज के सेशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं दुआ प्ले करूंगी तो आप साथ साथ इस दुआ को मांगते जाएं, ठीक है? और तर्जमे पे भी गौर करें। बिस्मिल्लाह। اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. मांगी आप सबने दुआ साथ साथ? गुड, अल्लाह मुबारक। ऐ अल्लाह, आप मेरे सारे अमल को सौले बना दें और उसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर लें और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा न रखें। आज हम इंशाल्लाह ताला हज की अदायगी का जो तरीका है उसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का तरीका पढ़ा था, सारा उम्रा कैसे करना है। तो आज हम इंशाल्लाह क्विक सा 8 जिलहज को देख लेंगे और उसके बाद जो 9, 10, 11, 12, 13 जिलहज को कौन कौन से काम हमने करने हैं। हम डेज के सीक्वेंस में चलेंगे ताकि आपको याद रखना आसान हो कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, ठीक है? अच्छा ये बताएं कि अभी तक हम इनमें से कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन आप गैस कर सकते हैं कौन सी लोकेशन है? मैप है और फिर 5 हैं। 5 क्या है? माशाल्लाह, गुड, मीकात, ठीक है। अच्छा इसके बाद जब हम हज पे जाते हैं तो खाना काबा जाके हमें कौन से काम करने होते हैं खास तौर पे हज से मुतल्लिक? तवाफ करते हैं, शाबाश, सही करते हैं। उम्रा करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये जो 2 पहाड़ हैं इसका क्या नाम? जिनके दरमियान हमने दौड़ना होता है, शाबाश, सफा और मरवा, गुड। इसके बाद 8 जिलहज को हम कहाँ जाते हैं? ये खैमे क्या है, कौन सी जगह? मीना, वेरी गुड। फिर इसके बाद कंकरियां मारते हैं, वो कौन सी जगह? जमरात हैं, गुड, माशाल्लाह। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रुकन है हज का, जिसके बारे में आता है हज, वेरी गुड, हज अरफा, वेरी गुड, ये अरफा है, ठीक है। तो ये आप देखें सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। सबसे पहले मीकात। मीकात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से हमने अपनी उम्रे की नियत करनी है। अगर आप किरान कर रहे हैं तो हज उम्रा दोनों की नियत करेंगे। फिर मिना में हम 8 जिलहज को आएंगे और फिर उसके बाद जो अयाम तशरीक हैं वो भी हम मिना में गुजारेंगे। फिर अरफा 9 जिलहज को जैसे हम अरफा के लिए जाते हैं वो पूरा दिन मगरिब तक वहां हमने गुजारना है। फिर इसका बाद मुजदलफा हम आएंगे, वहां पे हमने रात गुजारनी है।
پھر جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں 10 11 12 اور 13 بھی. پھر مسجد الحرام میں آئیں گے خانہ کعبہ, وہاں پہ ہم طواف افاضہ کریں گے, طواف زیارہ اور سعی کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے جانے سے پہلے جب حج مکمل ہو جائے گا 13 ذی الحج کو یا 12 ذی الحج کو, تو پھر ہم طواف وداع کریں گے. تو اس کے بعد یا تو واپسی کی فلائٹ ہوتی ہے اور یا پھر مدینہ ہم جاتے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں نا کل کسی نے ایک سوال پوچھا تو تھوڑے سا وہ تاکہ خانہ کعبہ کی مختلف لوکیشنز آپ کو بتا دیں. اب دیکھیں خانہ کعبہ کے 4 کارنرز ہیں. یہاں سے ہم جیسے اپنا طواف سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, ابھی میں الحمدللہ ریسنٹلی گئی تھی نومبر میں, ہوپ فلی ابھی بھی اسی طرح ہی ہوگا. تو جو خانہ کعبہ کا غلاف تھا نا, کسوہ جو ہے, تو یہاں پہ نا اللہ اکبر لکھا ہوا تھا. تو اگر آپ کو حجر اسود نہیں بھی نظر آ رہا نا, تو اگر آپ اس کو وہ آپ کو نظر آ جائے یہاں پر اللہ اکبر لکھا ہوا, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر حجر اسود ہے اور ادھر سے مجھے اپنا طواف سٹارٹ کرنا ہے. ویسے تو گرین لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں. اچھا, یہ آپ دیکھیں تصویر میں ایسا لگ رہا ہے, لیکن حجر اسود جو ہے نا یہ تھوڑے سا اونچائی پہ ہے, بالکل زمین پہ نہیں ہے. یہ صرف پکچر میں ایسے ڈسپلے کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کعبے کا دروازہ ہے جس کو ملتزم اس کے پاس ہی جیسے جو جگہ ہے. پھر مقام ابراہیم, یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے ہے. پھر یہ حتیم ہے, اور پھر اس طرف جو ہے وہ یمنی کارنر ہے. ٹھیک ہے, رکن یمانی جس کو کہتے ہیں. پھر یہ پورا آپ دیکھیں کہ کعبہ کی ایکسٹینشن کے بعد اس کی جو پکچر ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف سے ایگزٹ ڈورز ہیں. یعنی یہ جو 2 بنے ہوئے نا, یہ سارے مین ایگزٹس ہیں, اور اس کے علاوہ بیچ میں بھی کافی دروازے ہیں. تو آپ مختلف جگہوں سے انٹر ہو سکتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کے ہوٹلز ادھر ہوتے ہیں, کچھ کے یہاں, کچھ کے یہاں, کچھ کے یہاں, تو مینلی سب پہنچتے یہاں پر ہے. اب یہ ہے کہ حج کرنے کا طریقہ, جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ حج کے 4 ارکان ہیں. احرام یعنی نیت, جیسے ہم گھر سے جو کر کے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میقات پہ پہنچ کے ہم نے حج کے الفاظ کہنے جو کہ واجب ہے. پھر اس کے بعد وقوف عرفہ, طواف افاضہ یا زیارہ اور سعی. یہ 4 ارکان ہیں. یہ بتائیں کہ اگر 4 ارکان کوئی اس میں سے کوئی مس کر دیتا ہے, تو کیا وہ قربانی کر کے ریکور کر سکتا ہے اس کو؟ شاباش. حج جو ہے وہ انویلڈ ہے, اور نیکسٹ ایئر دوبارہ حج کرنا ہوگا. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ نا 6 دن ہیں حج کے. 8 اور 13 آپشنل ہے, کیونکہ یہ بھی سنت ہے 8 تاریخ کو مینا میں جانا. اور 13 تاریخ جو ہے قرآن مجید میں جیسے آیا کہ اگر کوئی 12 ذی الحج کو چلا جاتا ہے مغرب سے پہلے تو اس کی اجازت ہے, ورنہ آپ 13 کو بھی رک سکتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے, اب دیکھیں کوئی کتنا مصروف ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں کہ کیا حج کے لیے 4 دن نہیں نکال سکتے. تو مینلی حج بس 4 دن کا ہے. اگر کوئی جیسے 9 کو بھی پہنچے, صبح فجر کے وقت جا کے عمرہ کرے, وہاں سے سیدھا عرفہ میں چلا جائے, اور اس کے بعد باقی 4 دن گزارے اور حج کر لے, حج کا فرض ادا ہو جائے گا. اب دیکھیں دین میں کتنی آسانی ہے نا. تو یہ ہمارے 6 دن ہیں, ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے 8 ذی الحج, یہ ہم نے کل بھی کور کیا تھا. 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں, اور ترویہ کا مطلب ہے اونٹوں کو پانی پلانا, اس لیے اس کا نام رکھا گیا. 8 ذی الحج کو جیسے ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ مکہ یا حرم کے قریب سے حج کا احرام پہنیں گے, یعنی جہاں بھی آپ مقیم ہیں حج کی نیت کریں گے, تلبیہ پڑھیں گے, نیت اللہ کے لیے خالص کریں, ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائیں, وہاں پہنچ کر ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلے دن کی فجر اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھیں. قصر کا مطلب ہے کہ آپ شارٹن کریں گے نمازوں کو, لیکن جمع نہیں کریں گے. اس کے علاوہ کل کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں, آپ جتنے مرضی نفل پڑھ لیں. آپ تہجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں, آپ باقی نمازوں کے درمیان, لیکن جو سنن رواتب ہے نا, جو 12 سنتیں ہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے, لیکن ویسے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں.
پھر رات کو مینا میں قیام کریں گے انشاءاللہ 8 ذی الحج کو، اور یہ حج کی نیت کے الفاظ ہیں۔ تمتع اور افراد والے کہیں گے لبیک اللہم حجن، اور قران والے جو ہیں لبیک اللہم عمرتن وحجن، یعنی ظاہر ہے انہوں نے پہلے سے نیت کی ہوئی تو دوبارہ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی احرام میں ہوتے ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد تلبیہ، تو انشاءاللہ تلبیہ سنتے ہیں تاکہ یاد ہو کہ آپ سب کو تلبیہ، ماشاءاللہ گڈ۔ چلیں ایک اور دفعہ سنیں، تلفظ درست کریں اس کا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب ایک ایمان والا تلبیہ پڑھتا ہے تو وہ کس چیز کو اپنے اندر اسٹرینتھن کر رہا ہوتا ہے؟ کیا چیز آپ اپنے اندر مضبوط کرتے ہیں جب آپ بار بار تلبیہ پڑھتے ہیں؟ شاباش، توحید کو۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ تلبیہ جو ہے نا ایوری ٹائم آپ پڑھیں گے نا، چاہے آپ حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک بات یاد اپنے آپ کو دلانی ہے کہ تلبیہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا سفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اور میں جو اتنا وقت میں نے نکالا، مال لگایا، سب جو ایفرٹس کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور یہاں پہ میں نے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے اپنے رب کے آگے۔ اب 8 ذی الحج کو ہم جو کام کریں گے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حائضہ عورت یوم ترویہ سے ایک دن پہلے حج کے مناسک دہرا لیں، یعنی 7 ذی الحج کو، 6 ذی الحج کو۔ حج تمتع کرنے والوں کا غسل کر کے احرام پہننا، وقت سے پہلے احرام نہیں پہننا، یعنی آپ 6 یا 7 کو پہن کے نہ بیٹھ جائیں، 8 کو ہی پہنیں گے۔ لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنا، احرام پہنتے ہی تلبیہ کہنا، حائضہ عورت کا بھی نیت کرنا، مکہ سے مینا ظہر سے پہلے پہنچنا، 5 نمازیں قصر کر کے پڑھے، رات مینا میں گزارنا، مینا میں منظم انداز میں بیٹھنا۔ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا، حج تو عرفات کا دن ہے، جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہاں آ گیا بس اس کا حج پورا ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کا اعلان کروایا کہ لوگوں کو 9 ذی الحج کی امپورٹنس کا پتہ لگ جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ذی الحج کیا ہے؟ ڈے آف عرفہ۔ تو 9 ذی الحج کو ہم کیا کریں گے؟ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفہ میں وقوف حج کا اہم رکن ہے۔ اب آپ دیکھیں زوال آفتاب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ کی ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور پھر غروب شمس کا کیا مطلب ہے؟ سن سیٹ تک۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جو پیک آف آفٹرنون ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی ظہر کے ٹائم سے لے کے اور مغرب کے وقت تک، اب اگر آپ نمازوں کے حساب سے اس کو دیکھیں تو عرفہ جو ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ عمرہ کرنے جائیں اور کبھی آپ ٹور کر رہے ہوں تو بعض لوگ تو جیسے وہ اگر ان کو ایک اور عمرہ کرنا ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں نا مسجد تنیم جاتے ہیں، لیکن آپ عرفہ بھی آ کے اور احرام کی نیت کر کے اور پھر دوبارہ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یوزلی جب ٹورز ہوتے ہیں تو اس میں عرفہ بھی دکھاتے ہیں نا آپ کو، تو آپ احرام پہن کے آ جائیں ہوٹل سے اور آپ یہاں سے نیت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حرم کی حدود سے باہر۔ باقی جتنی بھی جگہیں ہیں وہ حرم کی حدود کے اندر ہیں اور عرفہ جو ہے وہ اس سے باہر ہے۔ اب یہ ہے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے؟
غیر حاجی کے لیے اس دن کے روزے کی فضیلت ہے. جیسے آپ دیکھیں الحمدللہ اگر ہم حج پہ نہیں بھی جا رہے تو ہم یہاں روزہ رکھ سکتے ہیں. پھر عرفہ کا دن عید کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے. اللہ بندوں سے قریب ہونے اور جہنم سے آزادی کا دن ہے. اللہ کی طرف سے مغفرت کے ساتھ ساتھ کمیوں کو پورا کرنے کی ضمانت کا دن ہے یہ. اور اللہ کی رضا اور جنت پانے کا دن. آپ سوچیں کتنا امپورٹنٹ ڈے ہے نا. تو ایک چیز میں ضرور ریکمینڈ کروں گی جو لوگ بھی حج پہ جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اگر بعض دفعہ ہمارا پیکج ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم مکہ کافی دن پہلے رہتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر روز اتنا عمرے پہ عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اتنا اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں کہ عرفہ کے دن کے لیے ان کے اندر انرجی نہیں ہوتی اور بعض وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں اعتدال میں رہیں اور اعتدال میں رہ کے عبادت کریں اور پھر اس کے بعد آپ انشاءاللہ بعد میں موقع ملے تو مزید آپ عمرہ اس کے بعد کر سکتے ہیں. لیکن پہلے اگر آپ کو کرنا ہے تو طواف کثرت سے کریں, ایسے اپنے آپ کو زیادہ تھکائیں. جی ہاں, عید کا دن جیسے حاجیوں کے لیے کیونکہ 9 اور 10 ذی الحج ہوتی ہے نا جب ہم واپس آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا تو بس بے شک اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کس لیے آئے ہیں. یعنی یہ جو سارے حاجی ہیں سب احرام پہن کے یہاں وقوف کر رہے ہیں کس لیے آئے ہیں. تو فرشتے آپ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے آئے ہیں. پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اپنے نفس اور اپنی مخلوقات کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا اور اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں یا باریک ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں. سبحان اللہ. تب آپ دیکھیں کہ یہ جو لائن ہے نا یہ لکھ لیں اپنے پاس کہ فرشتے ہمارے لیے گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو سارے حاجی ہیں یا اللہ یہ آپ کی رضامندی اور جنت طلب کرنے آئے. اب وہاں جا کے یہ کہنا کھانا کیوں نہیں مل رہا اور یہ کیوں نہیں ہو رہا اور یہاں یہ اور وہاں وہ, اب یہ اللہ کی رضامندی اور جنت طلب کرنا کہاں گیا بھائی اس وقت. تو ہمیں نا اپنا مقصد یاد رکھنا ہے کہ ہم عرفہ میں جا کیوں رہے, کیونکہ فرشتے تو ہمارے بارے میں یہ گواہی دے رہے. تو انشاءاللہ ہم نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم عرفہ میں جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے جنت دے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ جو واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے اور جنت کی طلب کے لیے عرفہ کا دن گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے چاہے جتنے مرضی ہوں. ریت کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ, سوچیں باریک ریت کے ذروں جتنے بھی گناہ ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے, صرف اخلاص ریکوائرڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا تو بس بے شک اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہی حدیث ہے لیکن ایک دفعہ دوبارہ آپ کو دکھانے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ وقوف عرفہ میں کیا ہے کام ہے. سب سے پہلے تو وقوف عرفہ فرض ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کے لیے نکلنا, یوزلی فجر کے بعد نکل جاتے ہیں, بعض دفعہ اس سے بھی پہلے. عرفات جاتے وقت تکبیر کہنا اور تلبیہ پڑھنا. مسجد نمرہ زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج پوری توجہ اور خاموشی سے سننا. عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کرنا. یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ضروری ہے آپ نے. مینا میں ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے صرف قصر کی تھی نا, لیکن 9 ذی الحج کو جب آپ عرفہ میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ جمع کریں گے ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر, یعنی 2 فرض ظہر کے 2 فرض عصر کے. رش کی بنا پر اگر جیسے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے جو عرفہ میں ہے تو اپنی جگہ پر ہی نماز پڑھنے کی رخصت ہے, یعنی اپنے خیمے میں بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ ہیں. عرفہ کا سارا میدان وقوف کی جگہ, یعنی کہیں بھی وقوف کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں وہ جو ایک جبل رحمت ہے اس پہ اوپر جانا ضروری نہیں ہے, مینڈیٹری نہیں ہے,
لیکن آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں مانگنا۔ آپ سب نے اپنی دعا ڈائری بنا لی ہے؟ جتنی بھی دعائیں آپ کے دل میں آ رہی ہیں نا اس وقت، ساری لکھ لیں اس میں۔ اور جتنی بھی آپ دیکھیں، وہ ایسا دن ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک تو استغفار کی کثرت، خاص طور پر اللہ کی رضا کی دعا مانگیں، اللہ کے لیے نیت کی اخلاص کی دعا مانگیں، جنت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، اور گناہوں کی مغفرت۔ یعنی آپ کیٹیگریز بنا لیں اور بہت ساری دعائیں لکھ لیں، کیونکہ اتنا زیادہ ہمارے پاس الحمدللہ 4-5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، بہت ساری دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ کچھ پرسنل دعائیں لکھ لیں، اسی طرح میں نے آپ کو کل بہت سارے ایپس دکھائے تھے، وہ ساری دعائیں بھی۔ تو آپ پھر جیسے ایک سیکوینس بنا لیں کہ میں نے یہ دعائیں پہلے مانگنی، پھر یہ مانگنی۔ تو اب یعنی میں یہ کرتی ہوں کہ جیسے پہلے ساری قرآنی مصنون دعائیں مانگ لی، پھر اپنی پرسنل دعائیں، پھر ایک اور دعا بک میں سے دعائیں مانگ لی، پھر پرسنل دعائیں۔ تو اس طرح نا تھوڑا سا ایک ویرائٹی بھی رہتی ہے اور آپ فوکسڈ بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر بیچ میں آپ تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بیچ بیچ میں چیزیں کرتے جائیں تاکہ آپ ایکٹیو بھی رہیں اور وہ وقت آپ کا ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ عذر کی بنا پر وقوف عرفہ کا کم سے کم وقت، یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا مثلا اچانک کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور اس کو جانا پڑے، اور جب وہ واپس آئے تو تھوڑا لیٹ ہو جائے، یعنی اس وقت نہ پہنچ سکے جب باقی گروپ کے لوگ پہنچ رہے ہیں، تو یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے اور کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہ آپ کو حج کے موقع پہ، لیکن آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی عذر کی وجہ سے 9 ذی الحج کے دن زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک حاجی میدان عرفات نہ پہنچ پائے تو 10 ذی الحج کی طلوع فجر تک عرفات پہنچ جائے۔ یعنی 9-10 کے بیچ میں فجر سے پہلے پہلے اگر کوئی عرفہ میں پہنچ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا وقوف ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا ایکسیپشنل حالات میں ہمیں اس چیز کی بھی رخصت دی گئی ہے۔ پھر اب یہ کہ عرفہ کے دن کی عبادت کون سی ہے؟ عرفہ کے دن آپ دیکھیں، ایک تو ہم بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، لیکن خاص طور پر ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، لیکن اس کے علاوہ حج کرنے والے کے لیے اس دن روزہ نہیں ہے، یعنی جو حاجی ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے 9 ذی الحج کو، نون حاجی رکھیں گے، یعنی ہم لوگ جو یہاں پر ہوں گے، اور نہ ہی اس دن کی کوئی نفل نمازیں۔ اس سے کیا آپ کو بات سمجھ آئی؟ کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے نا کہ اچھا اب عرفہ میں جا رہے، بہت زیادہ نفل بھی پڑھ لیں ساتھ ساتھ۔ صرف آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی اور پھر اس کے بعد آپ کی دعاؤں کا ٹائم ہے بس۔ تو آپ نے صرف اس دن، عرفہ کے دن کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تکبیر بیان کرنی ہے، اور ایک دعا میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں، وہ مانگیں کثرت سے، اور سار اپنی ذاتی دعائیں اور استغفار، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ حاجی کیا کریں عرفہ کے دن؟ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور ذکر الہی کریں۔ اور عرفہ کے دن کی خاص دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس دعا کو آپ نے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ایک دعاؤں کی بک سے آپ نے دعائیں مانگی، پھر ایک تصویر اس ذکر کی کر لیں، اس دعا کی کر لیں، پھر کچھ اپنی ذاتی دعائیں مانگیں، پھر ایک تصویر کی کر لیں، پھر کچھ اور دعائیں مانگیں، پھر ایک تصویر کی کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی بہت بہت فضیلت ہے اس دعا کی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے، اور وہ بہترین دعا جو میں نے مانگی اور جو مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی مانگی، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون سی ہے؟ یہ آتی ہے آپ سب کو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھیں آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں، اگر تو حج ہے ہی توحید خالص کا سفر نا، یعنی تلبیہ میں بھی ہم توحید کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اور عرفہ کے دن بھی جو دعا مانگ رہے ہیں اس سے بھی توحید کو مضبوط کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ صبح شام اس ذکر کو پڑھنے کا کیا ثواب ہے، چاہے آپ حج کر رہے ہیں چاہے آپ حج نہیں کر رہے، ہم سب کے لیے بھی ہے یہ۔ اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، یعنی جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کو، اس سے 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، یعنی اس قدر فضیلت والا یہ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا ایک منٹ ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اب یہ کہ جو ان کلمات کو صبح شام پڑھتا ہے تو اس کو 10، یعنی ایک تو میں نے یہ حدیث بتائی نا آپ کو کہ یہ اجر و ثواب ہے، اور دوسرا کون سا ایک اور حدیث میں یہ بھی اجر آتا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹائی جائیں گی، یعنی جو ان کو اس ذکر کو 100 ٹائمز کرے گا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا 100 دفعہ جو پڑھے، اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی، کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہ لائے گا۔ تب آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہمیں اس ذکر کی ضرورت ہے، کیونکہ حج کے دوران سب سے زیادہ شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ بار بار ہم ایسی چیزیں ہم سے کرواتا ہے کہ جس سے ہم اپنے اجر کو کم کریں یا ہم ایسی بے مقصد چیزوں میں انوالو ہو جائیں۔ تب آپ دیکھیں کہ عرفہ کا دن تو بڑا وائٹل ڈے ہے نا، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس ذکر کو کثرت سے کرنا۔ بالکل آپ دیکھیں اخلاص بھی، اور دوسرا یہ کہ اس ذکر کی فضیلت ہے، جتنا انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اتنا اجر و ثواب پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اپنے دل سے خالص ہو کر، یعنی آپ نے جیسے بھی کہا نا، اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے۔ تب آپ دیکھیں کہ خالص ہو کر اور تصدیق کرتے ہوئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی میرا رب ہے، وہی میرا خالق ہے، میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری کائنات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا، وہ ہر چیز کو کرنے پہ قادر، دل سے کہاں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ایسے بندے کو جو دل سے کہتا ہے، تو اخلاص سے ایک بار میں ہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، ایک دفعہ اگر کہہ دیا تو۔ پھر ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ یعنی یہی روایت جیسے دوبارہ سے، اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ذکر آپ سب نے کرنا ہے کثرت سے انشاءاللہ 9 ذی الحج کو، اور کیا کرنا ہے، اب جب جا رہے ہم نا منا سے، تو منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر، تحلیل اور تلبیہ پکاریں، تو 3 چیزیں ہم نے ڈیورنگ ٹریول کرنی ہے۔ تکبیر یعنی سب سے بریف تکبیر کون سی؟ اللہ اکبر، یا جیسے صبح شام کی دعاؤں کی کتاب میں ہے نا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو اس میں آپ دیکھیں دونوں چیزیں آ گئی، تکبیر بھی آ گئی اور حمد بھی آ گئی، اور تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، اور تلبیہ۔ تو اب ظاہر ہے آپ دیکھیں ایون آپ اگر ٹرین میں بھی جاتے ہیں نا، جیسے ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ بسز میں جائیں گے، کچھ لوگ ٹرین میں جائیں گے منا سے عرفہ، تو ٹرین میں بھی آپ کو 20 منٹ لگیں گے، تو وہ وقت آپ نے بس ان تسبیحات میں گزارنا ہے۔ مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج پوری توجہ سے سنیں۔ اچھا 2 مساجد کے نام یاد رکھیں، منا میں جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد خیف،
اور عرفات میں جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد نمرہ، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ جیسے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جو عرفہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کو آپ سنیں، الحمدللہ ٹینٹس میں ارینجمنٹ ہوتا ہے، اور اب تو اس کا ایپ بھی آ گیا، تو انشاءاللہ میں ایپ بھی آپ کو دکھا دوں گی اینڈ میں، تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. پھر اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے لینگویج کو سلیکٹ کرنے کا، آپ اردو، انگلش، یعنی بہت ساری لینگویجز میں وہ خطبہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ جیسے اب ہم تھے تو ہم نے اردو لینگویج چوز کر لی، کسی نے انگلش چوز کر لی، تو آپ پورا خطبہ سن سکتے ہیں. پھر اور کیا کرنا ہے؟ مسجد خیف، ہاں، خا یا فا. اچھا، اب عرفہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع تقدیم اور قصر کریں گے. تقدیم کا مطلب ہے کہ ہم ظہر کے وقت ہی عصر پڑھ لیں گے. دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں ادا کریں گے. عرفہ کا وقوف ظہر کے بعد کریں. اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا اور استغفار کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. ذکر، دعا اور استغفار سورج غروب ہونے تک جاری رکھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی چیک لسٹ ہے 9 ذی الحج کی. اب الحمدللہ ہم مغرب کی اذان ہو گئی اور اب ہم سب جائیں گے مزدلفہ کے لیے، نکل جائیں گے. جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ساتھ ہی قافلے جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف نکل جاتے. اب مزدلفہ میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو آپ وہاں پہ رات کو سو جائیں گے جا کے، یعنی وہاں پہ پہلے آپ پہنچ کے مغرب اور عشاء اسی طرح جمع کر کے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ سو جائیں وہاں پہ، کیونکہ یہ سنت ہے. اور ساتھ ہی یوزلی بردرز جو ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے جا کے کنکریاں چن لیتے ہیں. تو آپ جیسے 10 کو نا آپ نے صرف جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہے 7، تو 10 کے حساب سے آپ جیسے نا کر لیں، کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیں وہ بھی ہو جاتا ہے نا، مس بھی ہو جاتی ہے آپ کی تھرو. تو آپ نے جیسے پہلے دن آپ 7 کنکریاں آپ نے مارنی، لیکن سیف سائڈ آپ کچھ ایکسٹرا بھی اس میں ڈال لیں. پھر دوسرے دن کے لیے آپ کو 21 چاہیے، 11 ذی الحج کے لیے، 12 ذی الحج کے لیے آپ کو 21 چاہیے، اور 13 ذی الحج کے لیے بھی 21 چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ساری کاؤنٹنگ کر کے اتنی کنکریاں آپ جمع کر لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کنکریاں آپ کہیں سے بھی لے جا سکتے ہیں. میں نے سنا ای بے پہ بھی کنکریاں ملتی ہیں، تو ضروری نہیں مزدلفہ سے ہی آپ چنیں، آپ کہیں سے بھی کنکریاں لے جا سکتے ہیں. کوئی کمپلشن نہیں ہے مزدلفہ سے ہی چننے کی، لیکن اگر وہاں سے مل جائیں، وہاں بہت کنکریاں ہوتی ہیں، سارا ٹائم حاجی کنکریاں چنتے رہتے ہیں وہاں پہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ ہم پہنچ کے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. پھر آپ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ جیسے کچھ ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ مشعر الحرام کا لفظ آیا تو اس لیے مزدلفہ بھی ارکان میں سے ہے، یعنی اس آیت کو وہ بیس بناتے ہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. تب آپ دیکھیں ہم مزدلفہ میں کیا کریں گے. مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر اور جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی. بعض دفعہ گروپ لیڈرز جو ہیں وہ جماعت کروا دیتے ہیں، اور اگر جماعت نہیں بھی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اب مزدلفہ میں ہم کیا کریں گے؟ جانے سے پہلے اور راستے میں سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلنا، اس سے پہلے نہیں نکلنا. ٹھیک ہے، یعنی سن سیٹ ہونے دیں. عرفات سے سکون اور وقار کے ساتھ نکلنا. ہم دیکھیں بڑا ٹائرنگ ڈے ہوتا ہے آپ کے لیے نا، ظاہر ہے آپ 9 کو صبح فجر، بعض فجر سے بھی پہلے وہاں سے نکلتے ہیں، اور پھر اب پورا آپ دیکھیں مغرب تک آپ وہاں ہیں، اتنے سارے گھنٹے، تو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے تھوڑا، انسان بعض دفعہ تھکاوٹ میں گرمپی بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور ابھی آج ہی کا تو دن ہے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا. تو سکون اور وقار سے نکلنا ہے، پینک نہیں ہونا، دھکے نہیں دینا، آرام سے رہیں. وسیع میدانوں میں تیزی سے چلیں
خیر یہ تو ہمیں نہیں موقع ملتا کیونکہ ہم تو بس میں یا ٹرین میں بیٹھیں گے. راستے میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ تکبیر اور تحلیل پڑھیں. تو یہ نا آپ کو، جس سے مجھے جو چیز ہیلپ کی تھی وہ تھی، میں نے نا انڈیکس کارڈ پہ ریمائنڈرز لکھے ہوئے تھے اپنے لیے نا کہ کہاں مجھے کیا کرنا ہے. اور میں نے ایسے کیا تھا کہ جیسے 8 ذی الحج کو یہ چیزیں کرنی ہے، 9 کو یہ کرنی، تو چھوٹے چھوٹے انڈیکس کارڈ بنا کے نا اپنے ہاتھ سے لکھ کے میں نے رکھے ہوئے تھے. کہ ویسے تو الحمدللہ سب پتا تھا، لیکن اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے وہاں پہ، نیند آپ کی کم ہوتی ہے، تو ہم بھول جاتے ہیں مجھے کرنا کیا. تو اب بار بار میں وہ انڈیکس کارڈ نکالتی تھی اور دیکھتی تھی اچھا یہ اب مجھے کیا کرنا ہے، پھر یاد دہانی ہو جائے. تو آپ بھی نا ایسے چھوٹے چھوٹے کارڈ اپنے پاس رکھیں، یا آپ اپنے فون میں لکھ کے سیو کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کرنا کیا. پھر پورا مزدلفہ قیام گاہ ہے. تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں بالکل، اگر تلبیہ پڑھ سکتے ہیں بالکل، لیکن تکبیر اور تحلیل بھی اور تلبیہ بھی. پھر پورا مزدلفہ قیام گاہ ہے، یعنی کہیں بھی مزدلفہ کی جو باؤنڈری ہے، مزدلفہ کا جو ایریا ہے، اس میں آپ قیام کر سکتے ہیں. پھر وہاں مغرب اور عشاء جمع کریں گے. مزدلفہ میں رات سو کر گزارنا ہے. کیوں رات سو کر گزاریں گے؟ کیونکہ اچھا، آپ ایک بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ آپ جب مزدلفہ پہنچتے ہیں نا تو بڑی آپ کے اندر انرجی آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، بہت ہائپر ہو جاتے ہیں ہم نا. لیکن آپ دیکھیں اب کیا ہے، وہاں پر آپ نے رات کو سو جانا. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے. پھر فجر کی نماز ادا کریں، آپ سو جائیں، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں اور چاند غروب ہونے کے بعد نکلنا. یعنی تھوڑا سا جب روشنی ہے، آپ نے صبح فجر کے وقت دیکھا ہے چاند آسمان پہ، تو بس وہ چاند جب غروب ہو جائے گا نا پھر مزدلفہ سے نکل جائے. مینا واپس جاتے ہوئے راستے میں تلبیہ پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں اسکالرز کہ جب آپ عرفہ سے مزدلفہ آ رہے ہیں تو آپ تکبیر اور تحلیل پڑھیں، اور جب آپ مزدلفہ سے مینا جا رہے ہیں تو آپ تلبیہ پڑھیں. یعنی یہ ریکمینڈڈ ہے. پھر جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، یعنی جمرہ عقبہ کیا ہے؟ سب سے بڑا شیطان ہے. 10 ذی الحج کو ہم نے اس کو کنکریاں مارنی ہے 7. تو جب تک آپ وہاں پہنچ نہیں جاتے نا آپ تلبیہ پڑھتے رہیں. اب الحمدللہ ہمارا 10 ذی الحج تو ویسے شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد ہی. اب ہم یہ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ڈے ٹائم ہے ذی الحج کا نا، 10 ذی الحج کا. اس دن سب سے زیادہ مناسک ادا کیے جاتے ہیں 10 ذی الحج کو. لوڈیڈ ود مناسک آپ کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جیسے آپ کنکریاں مارتے ہیں، یہ کنکریوں کا بیگ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ قربانی کرتے ہیں، پھر آپ اپنے بال کاٹتے ہیں، پھر آپ طواف افاضہ کرتے ہیں اور آپ صحیح کرتے ہیں. تو یہ 5 ریچولز ہیں جو کہ ہم نے 10 ذی الحج کو کرنے ہوتے ہیں. تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اب آپ دیکھیں یہ عرفہ ہے نا، اب عرفہ سے آپ پہنچے مزدلفہ. ٹھیک ہے، اب مزدلفہ سے آپ جائیں گے مینا. مینا جیسے یوزلی ہمارے جو گروپ تھا 2 دفعہ، الحمدللہ میں دونوں دفعہ گئی ہوں، جب تو ایسا ہی تھا کہ جب ہم جا رہے تھے تو وہ ہمیں سیدھے جمرات لے گئے. مزدلفہ سے نا سیدھے ہم جمرات ہی گئے، وہاں ہم نے کنکریاں ماری اور وہاں سے پھر ہم سیدھے مینا کے جو خیمے تھے وہاں پر آ گئے. تو اسی طرح ہوپ فلی آپ کے گروپ کا اسکیجول بھی ہوگا. لیکن بعض گروپس کا ایسا بھی تھا کہ وہ پہلے مینا گئے پھر وہاں سے جیسے سب جاتے ہیں جمرات کو کنکریاں مارنے. either way is fine. مین چیز یہ ہے کہ آپ نے کنکریاں مارنی. پھر آپ جیسے اس کے بعد آپ دیکھیں کنکریاں مار کے آپ مینا آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کی قربانی ہو چکی ہے. پھر آپ اپنے بال کاٹتے ہیں، پھر آپ غسل کرتے ہیں، احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے، پھر آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ طواف اور صحیح کرنے کے. اب دیکھیں ایک دن میں کتنا زیادہ ٹریول ہے نا، یعنی 10 ذی الحج کا یہاں سے نکلے مغرب کے بعد پھر ساری جگہوں پہ آپ جائیں گے انشاءاللہ. تو مینا پہنچنے کے بعد پہلا کام کون سا ہے کہ جمرہ عقبہ یعنی سب سے بڑا جو شیطان ہے اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جب لوگ دیکھتے نا کہ اچھا کوئی اور بھی مار سکتا ہے کنکریاں، میری تو میں نہ جاؤں،
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت طاقت دی ہے تو آپ خود جا کے کنکریاں ماریں، ٹھیک ہے؟ جمرات کو کنکریاں مارنا تو ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا۔ ایک پتھر آپ پھینکتے ہیں، سوچیں ایک ایسا کبیرہ گناہ جو آپ سے ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہے، تو 7 کنکریاں تو 7 کبیرہ گناہ معاف۔ اور پھر یہ جو کنکریاں جو رمی ہم کرتے ہیں قیامت کے دن نور ہوں گے۔ تو اب مجھے جیسے یاد ہے جب میں نے اپنے امی ابو کے ساتھ حج کیا تھا تو میرے ماموں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی کنکریاں مار آتا ہوں، تو میری امی کہتی نہیں ہم خود جائیں گے، حالانکہ ہمارا کافی دور تھا خیمہ آلموسٹ an hour walk ہم نے کی تھی، لیکن میری امی کے اندر ماشاءاللہ اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے کہا نہیں میں نے خود کنکریاں مارنی۔ تو آپ نے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے، آپ بیمار ہیں چل نہیں سکتے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ خود کنکریاں ماریں تاکہ یہ اجر آپ کو ملے، ٹھیک ہے؟ پھر اب آپ دیکھیں کہ 10 ذی الحج کو ہم کیا کرتے رہیں گے، کیا کیا چیزیں کریں گے، کوئی سا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں، یعنی سن رائز سے پہلے پرسکون اور وقار کے ساتھ جائیں، یہاں بھی دھکے وغیرہ نہیں دینے، بہت رش ہوتا ہے۔ تلبیہ پڑھتے رہیں، یہاں پہ ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے آپ، ٹھیک ہے، جب ہم مزدلفہ سے منا جا رہے ہیں۔ وادی محصر سے دور رہیں، اب تو یہ راستے میں نہیں آتی لیکن اگر کوئی ایسا راؤٹ ہے تو پھر کوشش کریں کوئکلی گزریں۔ رمی شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ رمی کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے ہے، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سن رائز کے بعد 10 ذی الحج کو آپ کا رمی کا ٹائم ہے اور 11، 12، 13 کو ظہر کے بعد ہے، تو 10th کو آپ سن رائز کے بعد کسی وقت بھی کنکریاں مار سکتے ہیں اور اس کا ٹائم اینڈ ہوتا ہے سن سیٹ پہ، تو یعنی آپ کہہ لیں کہ سن رائز سے لے کے مغرب تک کسی بھی ٹائم کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ پھر چھوٹی 7 کنکریوں کے ساتھ جمرہ عقبہ کی رمی کریں، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر کنکری مارنے میں کیا ہو رہا ہے، ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا، شاید کبھی ماضی میں شرک کیا ہو یا جو غیبت ہم کرتے ہیں، کتنے کبائر ہیں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، تو ہر کنکری مارتے ہوئے یہ اجر آپ نے یاد رکھنا۔ 10 تاریخ کو رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، ویسے تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ایام تشریق میں ہم کنکریاں ماریں گے تو ہر رمی کے بعد ہم رک کے دعا مانگیں گے، لیکن جو 10 ذی الحج کو ہے اس میں بس رمی کر کے اور آپ پھر اپنے خیمے کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے دن ہے یہ انشاءاللہ، تو اب ایسے کرتے ہیں کہ یہ ہم سنتے ہیں، ہم آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اس کو پڑھیے سنیے تاکہ ذرا سا فریش بھی ہو جائیں آپ۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب بھی آپ حج کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایگزائٹی ہو رہی ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، یا آپ کو بہت سارے وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، مجھے تو یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے تو وہ بھی مسئلہ ہے، میرے گھٹنوں میں بڑا درد ہوتا ہے، میری بیک کک کا مسئلہ ہے، میرے شولڈر یہ ہو جاتا ہے، مجھے یو ٹی آئی کا پرابلم ہو جاتا ہے، یعنی سسٹرز کے کتنے سارے مسئلے ہیں نا، اور جب ہم سوچتے ہیں اور حج پہ بھی جانا ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ یہ آپ نے تسبیح کثرت سے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سنیے، دہرائیے۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
أكبر. आपने तस्बीह की साथ साथ रिलैक्स हो गए इंशाल्लाह. मैं ना बहुत ज्यादा रेपिटेशन में आ गई तो फिक्र न करें आप. अच्छा, अब आप देखें कि कुछ जैसे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से रुखसतें भी मिलती हैं. एक तो यह है कि कंकरियां मारने के लिए नायब मुकर्रर करते हैं. यानी जैसे अगर बुजुर्ग हैं या कोई बीमार हैं और वो नहीं कंकरियां मार सकते तो वो कोई उनकी बिहाफ पे कंकरियां मार सकते, जैसे मैंने अभी आपको बताया. लेकिन आपने इंशाल्लाह खुद कोशिश करनी है कि आप मारें. इसी तरह औरतों और बच्चों को उज़र वाले जो हैं 10 ज़िलहज की रात को कंकरियां मारने की रुखसत है. यानी वैसे तो आप देखें कि हमें सनराइज के बाद कंकरियां मारनी है ना, लेकिन ये रुखसत मौजूद है कि जैसे जब आधी रात हो जाती है, वही जो आप देखें कि मिडनाइट का टाइम होता है, तो उस वक्त फिर औरतें और बच्चे जल्दी मिना जा सकते हैं और वो मिना जाते हुए फिर कंकरियां उस वक्त मार सकते हैं. ये एक्सेप्शन खवातीन के लिए है, बच्चों के लिए और बीमारों के लिए. यानी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर मुजदलिफा में मिडनाइट तक रुकेंगे, आधी रात तक, और आधी रात को वो फिर आप देखें आपको अपने ग्रुप लीडर को बताना होगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर ग्रुप्स में ये अरेंजमेंट होता है और जो खवातीन या बुजुर्ग हैं वो फिर आधी रात गुजारने के बाद वो चले जाते हैं और फिर ऐसे लोग सनराइज से पहले कंकरियां मार सकते हैं, उनके लिए रुखसत मौजूद है. अब ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहला टास्क कर लिया, कंकरियां मार ली. अब बाकी हमारे टास्क रह गए कुर्बानी और सर मुंडवाना है, तवाफ करना है और हमने सही करनी है. ठीक है, 4 रह गए. अब ये कि कुर्बानी का मकसद क्या है. एक तो आप देखें अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए कुर्बानी करनी और तकवा के हुसूल के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला को तो जो जानवर कुर्बान हो रहे हैं ना उनका गोश्त पहुंचता है ना उनका खून पहुंचता है. अल्लाह ताला को तो सिर्फ उनका तकवा पहुंचता है ना, जो हमारे दिल में है. तो इसलिए ये चीज आपने जरूर याद रखनी कि हम कुर्बानी कर क्यों रहे. तब आप देखें कि रमी करने के बाद कुर्बानी करें. तशरीक के तमाम अय्याम कुर्बानी के, यानी अगर कोई 10 ज़िलहज को ना कर सके तो 11, 12, 13 किसी दिन भी कर सकता है. 10 से 13 तक इसकी इजाजत है. मिना के तमाम मुकामात कुर्बानी के लिए, अगरचे उन्होंने एक जगह फिक्स की हुई है जहां पे सारे जानवर ज़बा होते हैं, लेकिन अगर वैसे भी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं. एक से ज्यादा जानवर ज़बा कर सकते हैं. यानी अब वैसे तो हमारे पैकेज में यूजुअली एक ही कुर्बानी होती, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी कुर्बानियां कर सकते हैं. हलक या कसर कर लें. हलक के बाद एहराम की ज्यादातर पाबंदियां उठा ली गई हैं. ठीक है, तवाफ़े ज़ियारा से पहले गुस्ल करें और खुशबू लगाएं. यानी क्योंकि आपका जैसे आपकी कुर्बानी हो गई और आपने अपने बाल काट लिए ना, तो अब तहल्लुल अव्वल हो गया आपका. तो अब बाकी एहराम की सब पाबंदियां खत्म हो गई. सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं हो सकता, वो तवाफ के बाद फिर जैसे आप तहल्लुल सानी के बाद फिर बिल्कुल आप आजाद हो जाते हैं सारी पाबंदियों से. तब क्या है कि तवाफ़े ज़ियारा के लिए अब आप देखें आप फिर जाहिर है हम काफी वो हो जाते हैं ना, मुजदलिफा में भी इतना डस्टी होता है, अरफा में भी. तो उस दिन जैसे एक अजीब भी मजा आता है गुस्ल करने का 10 ज़िलहज को, और फिर इंसान कहता है अच्छा मैं साफ सुथरी होके ना फिर गुस्ल करने वो तवाफ करने के लिए जाऊं. फिर तवाफ़े अफाजा या ज़ियारा करें. हज तमत्तो वाले सही भी करेंगे और सही के बाद बिना वापस आ जाए. अच्छा, इसमें ना एक बस पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगी. अब आप देखें कि हम सब का ना ये दिल चाह रहा होता है कि सारी चीजें जल्दी से हो जाएं और हम अपने सारे रिचुअल्स खत्म करें. तो अब ये होता है कि आपने ना अपने ग्रुप के स्केड्यूल को फॉलो करना है. मुझे एक सिस्टर बता रही थी कि उनके ग्रुप वालों ने कहा ना कि हम रात को 11 बजे तवाफ के लिए जाएंगे, सारा ग्रुप ना. तो उन्होंने कहा कि कुछ ग्रुप वालों ने कहा नहीं नहीं हमने अभी जाना है, क्योंकि जाहिर है आप आ जाते हैं वापस कंकरियां वगैरह मार के तो लोग 10-11 बजे सुबह फारिग हो जाते हैं. लेकिन ग्रुप वालों ने कहा रात को 11 बजे जाएंगे. तो एनीवे ये 3 फैमिलीज थी, यानी 3 हस्बैंड वाइफ थे इस तरह. तो वो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं. वो लोग चले गए और फिर वहां गए और गुम गए और बेचारे 2 दिन बाद वापस आए.
اور پھر آپ دیکھیں ان کی کنکریاں بھی رہ گئیں. تو اب نا بعض دفعہ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور بڑے ہائپر بھی ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں میں جا رہی ہوں, مجھے پتا ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ رستے بند ہوتے ہیں اور صرف جو گروپس ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے بسز لے, کیونکہ بسز کے روٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کو مینا سے مکہ لے کے جائیں گے, پھر مکہ سے مینا واپس لائیں گے. اب یہ ہے کہ آپ خود سے چلے گئے, اب وہاں پہ بعض دفعہ ٹیکسی نہیں ملتی اور وہ ٹیکسی والے آپ کو اتنی دور اتار دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک سرٹن پوائنٹ سے آگے مینا میں جانے ہی نہیں دیتے. تو اس لیے ایسا آپ نے کوئی رسک نہیں لینا. اگر آپ کے گروپ والے کہتے ہیں رات کو 11 بجے جانا ہے تو دیٹس اوکے, آپ رات کو 11 بجے چلے جائیں, باقی دن آپ ریسٹ کر لیں تھوڑا اور نمازیں اپنی پڑھیں, تسبیحات دعائیں کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر میں استطاعت رکھتا ہوں تو کیا میں ایک سے زیادہ جانور قربان کر سکتا ہوں؟ یعنی کیا کوئی حاجی, ویسے حج میں تو صرف ایک قربانی اس کو کرنی ہے اگر وہ حج تمتع یا قران کر رہا ہے, تو کیا ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی. علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ قربان کی. بالکل 63 ان کی طرف سے تھے اور باقی سب ملا کے. تو آپ دیکھیں اونٹ قربان کیے, یعنی 3 جانور ہوتے ہیں نا, بکرا ہوتا ہے, گائے ہوتی یا اونٹ ہوتا ہے. تو سب سے جو بڑا جانور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا, اور وہ بھی 1-2 نہیں بلکہ 100. اب یہ ہے کہ قربانی کس نے کرنی ہے؟ حج تمتع والے قربانی کریں گے, حج قران والے قربانی کریں گے, اور حج افراد والے نہیں کریں گے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر کوئی حج کی قربانی نہ کر سکتا ہو, اب آپ دیکھیں کہ حج کے ظاہر ہے اس میں آپ نے حج تمتع اگر اس کی نیت کی ہے اس میں تو قربانی مینڈیٹری ہے, قران ہے تو اس میں بھی مینڈیٹری ہے. اگر آپ نہیں قربانی کر سکتے, یعنی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, یا جو آپ نے پیکج لیا اس میں قربانی نہیں تھی, اور جو وہاں آپ گئے تو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس قربانی کے, تو پھر کیا کریں کہ پھر آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اور روزہ کیا ہے کہ 3 حج کے دنوں میں اور مہینوں میں آپ نے رکھنے 3 روزے, اور 7 حج سے واپس آ کر اپنے گھر میں, ٹھیک ہے. یہ بالکل وہی کفارہ ہے جو ہمارا اگر کوئی ہمارا واجب مس ہو جاتا ہے نا تو اس کا اور قربانی نہ کرنے کا ایک ہی جیسا کفارہ ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قربانی بھی نہیں کر سکتا اور وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا, وہ بیمار ہے یا کمزور ہے, تب وہ کیا کرے؟ آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اب وہ اتنا بوڑھا ہے کہ اس کو ویسے بیچارہ ڈائبٹک ہے یا ایسی کوئی بیماری ہے اس کو جس کی وجہ سے ویسے بھی روزے نہیں رکھتا وہ, یا پھر یہ بہت ویک ہے, فدیہ بھی نہیں دے سکتا نا, تبھی تو وہ روزے کا آپشن لیا تھا اس نے. نہیں, آپ دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا کیونکہ اگر وہ فدیہ دے سکتا ہوتا تو قربانی ہی کر لیتا نا. اب آپ دیکھیں, نہیں مساکین کو کھانا نہیں کھلانا, جو حج کی جتنا بھی فدیہ ہے نا اس میں مساکین کو کھانا کھلانا نہیں, آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اچھا کیا بھی آپ نے پوچھ لی. جو 6 مساکین کا کھانا ہے وہ احرام کی خلاف ورزی پر ہے. حج کے واجبات میں سے کوئی مس ہو جائے یا قربانی نہ کر سکے وہ روزے رکھیں گے, ٹھیک ہے. یعنی واجب اگر مس ہو گیا تو آپشن 1 کیا ہے, قربانی کرے, اور آپشن 2 کیا ہے, روزے رکھے 10. اگر حج میں قربانی نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, تو پھر بھی آپشن کیا ہے کہ پھر وہ روزے رکھے. اب آپ دیکھیں اس کے بارے میں خوشابش, اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ یعنی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, اور اگر اس کو جب بھی توفیق ہو تو وہ پھر روزے رکھ لے, ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے, قربانی بھی ہوگی ہماری الحمدللہ. اب ہم اپنے یعنی جو بردرز ہیں وہ حلق کروائیں گے, اور سسٹرز جو ہیں وہ قصر کریں گی, یعنی اپنے بالوں کا پور کاٹیں گی جیسے آپ نے عمرے میں کاٹا تھا. اور پھر حلق یا بال کاٹنے کے بعد احرام کی زیادہ تر پابندیاں ختم ہو جاتی, ٹھیک ہے.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر کو طواف افاضہ کیا، پھر منا میں ظہر ادا کی، یعنی طواف سے لوٹ کر آ گئے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ طواف کرنے جاتے ہیں تو ان کا دل نہیں کرتا واپس آئیں، تو سنت کیا ہے؟ طواف اور سعی کریں اور پھر واپس آ جائیں. اب آپ دیکھیں یہ تحلل اول ہے، یعنی کنکریاں مارنا 10 ذی الحج کو، قربانی کرنا اور بال کٹوانا. تو اب اس میں کیا ہے کہ احرام کی باقی سب پابندیاں ختم ہو گئی، جیسے جو ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے تھے، بال نہیں کاٹ سکتے تھے، خوشبو لگا سکتے تھے، وہ سب ہم کر سکتے ہیں. صرف اب آپ کیا نہیں کر سکتے، ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہو سکتا. تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم طواف اور سعی کر لیں گے تو پھر آپ مکمل طور پر جیسے آزاد ہو جاتے ہیں ساری احرام کی پابندیوں سے. اب یہ ہے کہ جو طواف افاضہ یا زیارہ ہے نا، یہ عمرے کے طواف سے ڈیفرنٹ ہے. اس میں آپ کو احرام کی ضرورت نہیں، آپ اپنے ریگولر کپڑوں میں جائیں گے. جیسے بردرز ہیں تو وہ جو ان کے ریگولر کپڑے، شلوار قمیض یا جو بھی وہ پہنتے ہیں، اور اسی طرح سسٹرز بھی. پھر اس میں رمل نہیں کرنا اور نہ ہی استباء کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں طواف افاضہ عمرے کے طواف سے مختلف ہوگا. لیکن اس کے بعد باقی ہم سب چیزیں کریں گے، جیسے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا کریں گے اور پھر ساتھ ہی زمزم بھی پئیں گے. نہیں، اگر ناخن بڑھ گئے تو کاٹیں، ورنہ الگ سے تو کوئی فضیلت نہیں ہے. اب الحمدللہ آپ دیکھیں ہم نے حج کے 4 رکن پورے کر لیے نا الحمدللہ. احرام ہم نے میقات سے نیت کی تھی، اس کی یعنی احرام کی نیت تھی، پھر اس کے بعد ہم میقات سے گزرے، پھر ہم نے عرفہ کا وقوف بھی کر لیا، طواف افاضہ بھی کر لیا اور سعی بھی کر لی. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے سارے ارکان جو حج کے تھے وہ مکمل کر لیے. جو میجر 10 ذی الحج کے کام ہیں all are done. اچھا، صرف جو طواف اور سعی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی سسٹرز ہیں جن کے پیریڈز ہیں جب 10 ذی الحج کو، جیسے آپ دیکھیں کہ یہ 3 چیزیں تو وہ کر سکتی نا، کنکریاں مار سکتی پیریڈز میں، قربانی بھی ان کی ہو جائے گی اور بال بھی کاٹ سکتی، لیکن طواف اور سعی نہیں کر سکتی. تو اب کیا ہے کہ جب وہ پھر پاک ہو جائیں گی تو پھر اس وقت وہ اپنا طواف اور سعی کر لیں. اگر وہ 11 کو پاک ہوتی ہیں، 12 کو ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اپنا طواف اور سعی کر کے حج مکمل کر لیں. اب یہ کہ طواف افاضہ کے علاوہ کچھ جو حاجی ہیں وہ سعی بھی کریں گے. وہ کون کرے گا؟ حج تمتع والے 2 سعی کرتے ہیں، ایک عمرے کے ساتھ کرتے ہیں اور ایک وہ حج کے ساتھ کریں گے. یعنی 10 ذی الحج کو پھر وہ ایک طواف بھی کریں گے اور ایک سعی بھی کریں گے. حج قران والے اگر عمرے کے ساتھ سعی کر چکے ہیں تو پھر وہ ان کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی ان کی سعی جو ہوتی وہ حج کی کنسیڈر ہوتی، ایک ہی ان کو کرنی ہے. اور حج افراد والے وہ صرف ایک ہی سعی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کب کریں گے؟ حج تمتع والے جو ہیں وہ پہلی سعی عمرے کے ساتھ کریں گے اور دوسری طواف افاضہ کے ساتھ کریں گے. اور اس میں سیکوینس کا خیال رکھنے کی کوئی شرط نہیں ہے. اگر کوئی جاتا ہے اور بہت زیادہ مطاف میں جیسے کراؤڈڈ ہے اور وہ کہتا ہے اچھا میں پہلے صحیح کر لوں، تو کر سکتے ہیں. یعنی ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح لوگوں نے آ کے پوچھا تھا نا کہ میں نے قربانی یعنی میں نے جو ہے وہ پہلے یہ کر لیا، پہلے وہ کر لیا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. تو اس لیے اگر تھوڑی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو دیٹس اوکے. پھر اسی طرح حج قران والے اگر پہلے صحیح کر چکے ہیں تو دوبارہ نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے عمرے کے ساتھ کر لی ہے تو پھر دوبارہ ضرورت نہیں ہے. اور حج افراد والے طواف افاضہ کے ساتھ ہی کریں گے. پھر آپ دیکھیں کہ صحیح کرنے کے بعد آپ منا واپس آئیں اور صحیح کے بعد رات واپس منا آ کر گزاریں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے، تب آپ دیکھیں ہم نے 9 ذی الحج کو ہم عرفہ میں تھے، پھر یہاں سے ہم مغرب کے وقت آئے مزدلفہ میں ہم نے رات گزاری، پھر ہم آئے منا، جمرہ عقبہ کو ہم نے کنکریاں ماری، پھر ہم نے باقی سارے جیسے ہم نے رمی کی، پھر ہم نے قربانی کی، بال کاٹے، پھر ہم یہاں سے آئے، ہم نے طواف کیا اور سعی کی،
اور اب ہم واپس مینا آئیں گے. ٹھیک ہے, 10 ذی الحج کو کوئک سا دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ساری چیزیں جو ہم نے کرنی ہے کہ کوئی بھول نہ گئے ہوں. فجر کے بعد طلوع شمس سے قبل اللہ کا ذکر اور دعائیں کریں. سورج نکلنے سے پہلے روشنی پھیلنے پر مینا کی طرف روانہ ہو جائے. راستے میں تلبیہ کثرت سے پڑھیں. مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کریں. کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. مسلسل 7 کنکریاں الگ الگ ماریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ 7 اکٹھی مار دیں, نہیں, آپ کیا پڑھیں گے کنکری مارتے ہوئے؟ اللہ اکبر. ایک کنکری اللہ اکبر کہیں گے, پھر ایک کنکری ماریں گے, پھر اللہ اکبر کہیں گے, دوسری کنکری ماریں گے, پھر اللہ اکبر کہیں گے, تیسری, اس طرح سے. ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے مارنی. پھر کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے نہیں رکیں گے. جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کریں. تو یوزلی گروپس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہوگی, آپ بال کاٹ لیں. جو قربانی نہ کر سکیں وہ 3 روزے ایام حج میں اور 7 گھر آ کر رکھیں. قربانی کے بعد حلق یعنی بال منڈوائیں یا کتروائیں. بالوں کو دائیں جانب سے منڈوانا شروع کریں. طواف افاضہ یا زیارہ کریں. یہ طواف عام کپڑوں میں کیا جائے گا, اور پھر اگر آپ کا تمتع ہے تو پھر صحیح بھی کریں گے. طواف زیارہ میں استباء اور عمل نہ کریں. طواف کے بعد 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے پاس ادا کریں. طواف کے بعد سعی کریں. حج قران والے ایک سعی کرتے ہیں, یا تو طواف قدوم کے ساتھ یا پھر طواف افاضہ کے ساتھ. حج تمتع والے طواف زیارہ یا افاضہ کے بعد حج کی سعی کریں گے. ٹھیک ہے, سعی کے بعد واپس مینا چلے جائیں, راتیں مینا میں گزاریں. تب آپ دیکھیں یہ ہمارے 10 ذی الحج کے کام ہیں. رات ہم نے مزدلفہ گزاری, وہاں سے واپس آئے مینا میں, پھر ہم نے یہاں پہ کنکریاں ماری, قربانی کی, بال کاٹے, پھر ہم طواف کرنے گئے, پھر ہم نے سعی کی, پھر ساتھ ہی قربانی ہوگی اور بال بھی کٹ کے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ہمارے 10 ذی الحج کے کام ہیں. اب ہمارا الحمدللہ جو میجر مناسک تھے نا وہ سب کمپلیٹ ہو گئے. اب آ گیا ہمارے ایام تشریق جو کہ 11, 12 اور 13 ہیں, اور اس کے بارے میں سورہ البقرہ میں آیت 200 سے 203 تک اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں آیا نا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ. اب آپ دیکھیں یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے گروپ کی بکنگ پہ کہ آپ کا گروپ جو ہے وہ 12 کو نکل رہا ہے یا 13 کو نکل رہا ہے. لیکن اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی 12 ذی الحج کو مغرب سے پہلے مینا سے نکل جاتا ہے, یعنی ظہر کے بعد آپ نے کنکریاں مارنی ہے نا, تو ظہر کے بعد وہ کنکریاں مار کے نکل جاتے ہیں مغرب سے پہلے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی 13 تک بھی رکتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں, اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان لو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے. اب آپ دیکھیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب تم اپنے حج کے مناسک مکمل کر لو تو پھر کیا کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. تو 11, 12, 13 ذی الحج کون سے دن ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اللہ کی تکبیرات کے دن. تو چلیں انشاءاللہ ہم بھی تکبیرات سنتے ہیں, بہت ہی پیاری تکبیر ہے, اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہاں پر بھی باقی تکبیرات کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کریں. چلیں سنتے ہیں, ساتھ دہرائیں اس کو. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب دیکھیں اس میں دو چیزیں تو ہماری کور ہو گئی نا، تکبیر بھی اور حمد بھی اور تسبیح بھی۔ تو ساتھ آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ اس کی بھی کریں، ٹھیک ہے، یعنی تینوں چیزیں تاکہ ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ منا کے دنوں میں تکبیرات کی کثرت کرنی ہے، یعنی یہ جو ہمارے 11، 12، 13 کے دن ہیں، اور حج کے دوران مسنون دعائیں اور اذکار انشاءاللہ۔ عبادت ختم ہونے کے بعد اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب عرفہ ہو جاتا ہے نا اور ساری چیزیں ہم کریں تو پھر لوگ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اب تو زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، زیادہ تسبیحات کرنی ہے، زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ ساری چیزیں خیر و عافیت سے ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کو خشوع سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ذکر میں نا ہر قسم کی عبادت ذکر میں شامل ہے، ہر وہ قول و فعل جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ ذکر ہے آپ کا۔ نفل عبادات اس میں آ جاتی ہیں، ہمارے فرائض اس میں آ جاتے ہیں، طواف اور سعی اس میں آ جاتے ہیں، رمی، قربانی، تکبیرات۔ تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ جو آیت آئی نا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو انشاءاللہ یہ ان سارے کام جب آپ کریں گے ان 3 دنوں میں تو یہ سب آپ کے ذکر میں شمار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ عز و جل کے ذکر کے دن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہم سے فرض مکمل کروا لیا الحمدللہ، تب ہم نے اس کا خوب ذکر کرنا۔ ابن عباس عرفہ کی صبح سے یوم تشریق تک تکبیرات کہتے تھے، مغرب کے بعد تکبیرات نہیں کہتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، یعنی ابن عباس کا ایک عمل ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی کہ اگر کوئی 12 ذی الحج کو نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے اور 13 تک رکنا چاہے تو رک سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منا کے دن 3 ہیں، جو شخص 2 دن بعد جلدی واپس ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے یعنی تیسرے دن بھی وقوف کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ، ٹھیک ہے۔ تو جو جلدی چلے جائیں تو وہ جو رکیں گے وہ ان کو نہ کہیں دیکھو ذرا اتنی بھی کیا جلدی، اتنا بھی کیا، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی رکتا ہے یا کوئی ڈیلے کرتا ہے۔ اب ایام تشریق میں کیا کیا ہم کریں 11، 12، 13 کو؟ ایام تشریق میں اللہ کو خوب یاد کریں اور ذکر کریں، ان دنوں میں خصوصاً تکبیرات پڑھیں، منا میں جماعت سے نماز پڑھیں، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ الحمدللہ ایک ہی ہمارا ٹینٹ تھا تو ہم جماعت سے نماز پڑھ لیتے تھے، اور تہجد میں بھی جماعت سے پڑھ لیتے تھے۔ تو آپ یہ کہ جیسے تہجد کے وقت اگر آپ میں سے کوئی جماعت کرا سکتے تو آپ مل کے پڑھ سکتے ہیں، اور ورنہ آپ کسی ایک کو اسائن کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی گروپ میں ہوتا ہے جسے جماعت کروانی آتی ہے۔ تو عورتوں کی جماعت کا طریقہ مردوں سے اس طرح مختلف ہوتا ہے کہ اگر عورت جماعت کروا رہی ہوتی نا تو وہ خواتین کے بیچ میں کھڑی ہوگی وہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، یوم الترویہ 8 ذی الحج کو کہتے ہیں، اور تشریق جو ہے وہ 11، 12، 13 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد خیف، یہ ابھی کو پوچھ رہا تھا نا، یہ آپ کی منا میں مسجد ہے، اگر ممکن ہو تو نماز پڑھیں ورنہ اپنے خیموں میں پڑھیں، یعنی بعض خیمے جو ہے مسجد خیف کے قریب ہوتے ہیں تو اگر پاسبل ہو تو وہاں جا سکتے ہیں۔ روزانہ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ کنکریاں ماریں، ٹھیک ہے۔ تب آپ دیکھیں یہ ہم نے 11، 12 اور 13 کو یہ کام کرنا، یعنی جیسے ہی آپ کا جیسے ظہر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے پھر آپ نے پہلے جیسے سب سے پہلے آپ نے جمرہ اولا، یعنی سب سے جو آپ کا پہلا جمرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وسطیٰ ہے، پھر اس کے بعد آپ کا جمرہ عقبہ ہے۔ تو یہاں پہ سیکوینس آپ کا کیا ہوگا کہ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر لمبی دعا
دونوں ہاتھ اٹھا کر کریں، یہ سنت ہے. لیکن آپ دیکھیں آپ نے کرنا کیا، میں آپ کو یہ طریقہ بتا دیتی ہوں. آپ کنکری ماریں گے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت نا سب لوگوں نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگے. آپ کیا کریں کہ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ وہاں پہ سائڈ پہ جگہ بنی ہوتی ہے، تو آپ نے لوگوں کا راستہ نہیں روکنا، لوگوں کے راستے میں کھڑے نہیں ہونا. آپ کنکری مار کے اس کے بعد کارنر میں کھڑے ہو کے پھر آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگ لیں. پھر اس کے بعد آپ جمرہ وسطیٰ پہ جائیں، اسی طرح کنکریاں ماریں، پھر وہاں سے ہٹ جائیں، پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں. پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں اور وہاں نہیں رکنا. اچھا کہیں ہم رک رہے کہیں نہیں رک رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اب یہاں پہ مارنی چاہیے نا، ہمیں ادھر بھی دعا، یہاں پہ کنکریاں مار کے دعا کرنی چاہیے نا. اب دیکھیں جیسے ایک آپ کو یاد ہوگا پہلے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حج کا جو سفر ہے نا یہ اطاعت کا سفر ہے اور فرمانبرداری کا سفر ہے. ہم ویسے کریں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، نہ ہم نے کچھ ایڈ کرنا ہے نہ ہم نے کچھ سبٹریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح 13 تاریخ کی مغرب تک بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں. خواتین بھی تکبیرات پڑھیں، یعنی آپ خیمے میں ہیں نا تو آپ بھی پڑھیں اور باقی سسٹرز کو بھی ریمائنڈ کروائیں، چلیں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، اور ان کو بھی تاکہ ریمائنڈر ملے، ان کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ یہ دن اللہ کو یاد کرنے کے ہیں. آپ کھائیں پیئیں بھی اور انجوائے بھی کریں، ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہ بھولیں. یہ کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں. مینا میں قیام کے دوران اگر ممکن ہو تو مکہ جا کر نفلی طواف کریں. یعنی بعض گروپس جو ہیں وہ اگر آپ اپنے گروپ لیڈر سے کہیں نا کہ ہمیں طواف کرنے جانا ہے تو وہ ارینج کر دیتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ آپ وہیں پہ جس طرح آپ کے گروپ لیڈر جو ان کے لیے سہولت ہو اس کے مطابق کریں. مینا میں 2 دن گزار کر 12 ذی الحج کو رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے نکلیں، یعنی مغرب سے پہلے. لیکن اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر وہیں رات گزاریں اور 13 کو رمی کے بعد مینا سے نکلیں. حج مکمل ہونے کے بعد مکہ سے نکلنے سے پہلے طواف الوداع کریں، جس کو طواف وداع کہتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ ایک کوئک سا میپ پہ دیکھیے ساری چیزیں. ہمارا حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحج سے. 8 ذی الحج کو مینا میں آنا اور رہنا یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اجر میں کمی ہوگی لیکن حج ہو جائے. 9 ذی الحج ہمارا جو ہے وہ اس میں ہم جاتے ہیں عرفہ، وقوف عرفہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 10 ذی الحج کو مزدلفہ سے پھر ہم مینا واپس آتے ہیں. پھر 11 کو ہم کنکریاں مارتے ہیں، 12 کو بھی اور 13 کو بھی. ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیں جیسے یہ آپ کا عرفہ ہے، پھر یہ آپ کا مزدلفہ ہے، یہ آپ کی حدود ہے مزدلفہ کی یہاں تک، تو یہ آپ نے میک شور کرنے کا. گروپس والے الحمدللہ ان کو پتا ہوتا ہے. پھر یہ آپ کا مینا ہے، یہ جمرات ہے مینا میں، اور پھر یہاں سے آپ مکہ جاتے ہیں طواف اور صحیح کرنے کے لیے. ٹھیک. رمی 3 جمرات ہے نا، تو 10 ذی الحج کو آپ صرف جمرہ عقبہ جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کی رمی کریں گے، اور باقی 3 دن آپ نے تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی. تب آپ دیکھیں یہ ہمارے حج کے سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میقات سے ہم احرام پہنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں، نیت کی دعا پڑھتے ہیں. پھر ہم طواف قدوم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سعی کرتے ہیں. یعنی اگر ہمارا عمرہ ہے تو ہم پھر قدوم ہی ہمارا عمرہ ہو جاتا ہے ساتھ ہی. پھر اس کے بعد ہم مینا جاتے ہیں 8 ذی الحج کو. پھر 9 ذی الحج کو ہم عرفہ جاتے ہیں. پھر 10 ذی الحج کو ہم 9 اور 10 کی جو رات ہوتی ہے اس میں ہم عرفہ سے مزدلفہ جاتے ہیں، اور پھر مزدلفہ سے ہم دوبارہ آتے ہیں مینا واپس. وہاں پہ ہم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم مینا آ کے وہ کرتے ہیں قربانی اور بال کاٹتے ہیں. پھر اس کے بعد نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے خوشبو لگا کے، لیکن خواتین نے بہت اسٹرانگ خوشبو نہیں لگانی، طواف افاضہ اور صحیح کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 11 12 13 کو آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی، اور پھر رخصت ہونے سے پہلے طواف وداع کرنا. تو یہ آپ کا پورا حج ہے. ٹھیک ہے.
اچھا، اب یہ ہے کہ جیسے حج کی نا یہ 4 لوکیشنز بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، میقات، مینا، عرفات اور مزدلفہ. ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کی لوکیشنز ہیں آپ کی. اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ نے طواف وداع کر لی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیکج کون سا ہے، مکہ فرسٹ ہے یا مدینہ فرسٹ ہے. تو ہم انشاءاللہ ایک دفعہ تلبیہ سنتے ہیں، الحمدللہ حج مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا احسان و شکر ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کچھ بات مدینہ کے بارے میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ انشاءاللہ تلبیہ سن لیتے ہیں اور ایک دفعہ یا چلیں تکبیرات سن لیتے ہیں. بسم اللہ. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. چلیں الحمدللہ. انشاءاللہ سسٹر میں آپ کو نا ایک دفعہ سیشن کمپلیٹ کر لوں، پھر میں آپ لوگوں کو ٹائم دوں گی، آپ کے سارے کویسچنس کے آنسرز اس وقت دے دوں گی. ایک دفعہ یہ سارا ہمارا کمپلیٹ ہو جائے نا، تاکہ مین کانٹینٹ کور کر لیں، پھر اس کے بعد جو ایکسیپشنز ہیں اور جو مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو پھر آپ کو میں ٹائم دوں گی تو آپ کے سوالوں کے جواب دے دیتے. آپ کے جس کے سوال ہیں نا آپ اپنے پاس لکھ لیں ابھی، اور پھر اس وقت میں آپ کو وقت دوں گی تب پوچھ لیجیے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بتائیے کہ کیا مدینہ کا سفر کرنا حج کا حصہ ہے؟ یہ چیز آپ کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے. نہیں، حج کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا آپ نے طواف وداع کا پوچھا. آپ دیکھیں طواف وداع جو ہے یہ واجب ہے. اگر کوئی طواف وداع کو مس کر دیتا ہے تو پھر اس کو اس کا فدیہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس ایک چیز آپ نے، طواف وداع سب سے آخری ہمارا طواف ہوتا ہے جو ہم مکہ سے جب ہماری فلائٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم آخری طواف کرتے ہیں، اور وہیں سے یوزلی ہم پھر سیدھے اپنے ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ مدینہ اگر آپ جیسے اس کا سفر کرتے ہیں تو مدینہ شہر کے بھی کچھ آداب ہیں، اور بہت ہی آپ دیکھیں ایک پیاری فیلنگ ہوتی ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کریں. ایک ہے مسجد الحرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی، اور مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس. تب آپ دیکھیں کہ مدینہ کی فضیلت کیا ہے. یہ دار الہجرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اس شہر میں آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مدینہ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ میں، یعنی بہت سارے فضائل اس شہر سے جڑے ہوئے. تو اس لیے جب ہم جاتے ہیں تو ایک اپنائیت اور ایک جیسے وہ سنت سے محبت اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسے شہر میں ہجرت کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بنے گا فضیلت کے اعتبار سے نا. منافقین اسے یثرب کہتے ہیں لیکن اس کا نام مدینہ ہے، اور وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے. اب مدینہ کے فضائل کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا فرمائی. تب دیکھیں کہ مدینہ یوزلی تھوڑا سا آپ کے لیے ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے. تو اگر جیسے آپ حج کے لیے کوئی گفٹس لانا چاہتے ہیں سب کے لیے یا کچھ، تو وہ آئی تھنک مدینہ بیسٹ ہے. وہاں پہ آپ پھر کیونکہ وہاں پہ ہمیں سے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں نا مسجد میں جا کے، لیکن مکہ میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہمیں طواف بھی کرنا ہے، ہمیں نمازیں بھی پڑھنی اور بھی چیزیں، تو اس وقت کو انہی میں یوٹیلائز کریں. لیکن مسجد نبوی جب آپ آتے ہیں مدینہ میں تو آپ تھوڑا سا نمازوں کے بیچ میں سے ٹائم نکال کے تو گفٹس وغیرہ دوسروں کے لیے لے سکتے ہیں.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک میں پانی گھل جایا کرتا. تب آپ سوچیں کہ اگر ہر انسان کو یہ حدیث پتا ہو کہ جو لوگ وہاں پر آتے ہیں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ان کو فریب نہیں دینا چاہیے، ان کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، تو کوئی بھی ایسے نہیں کرے نا. لیکن یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، لیکن ہمیں کوشش کرنی کہ ہم کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو دھوکے یا فریب میں آتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے. بہت ہی پیاری دعا ہے. چلیں اس دعا کو سنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور دہرائیں بھی ساتھ ساتھ اور مانگے بھی اللہ تعالیٰ سے. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. کتنی پیاری دعا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے اور مدینے میں ہماری موت کو مقدر کر دے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی کے کیا فضائل ہیں. ایک تو یہ کہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے سٹارٹ کی. اب یہ کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو کیا کریں، کرنے کے کام کیا ہے. مسجد میں داخل ہونے پر دعا مانگیں، تحیت المسجد کی نماز پڑھیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اذان سے پہلے چلے جائیں مسجد، پھر اس کے بعد جیسے ہی اذان ہو اس کو سنیں، دعا مانگے اور پھر 2 رکعت پڑھیں. چاہے وہ فجر کا وقت ہے، چاہے وہ ظہر کا ہے، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے لیے یہ حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. 5 نمازیں امام کے پیچھے جماعت سے ادا کریں. مسجد میں اپنے وقت کا کارآمد استعمال کریں، یعنی وہاں بیٹھ کے ذکر کریں، درود پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، علمی حلقوں میں جائیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، ریاض الجنہ کی زیارت کریں اور ریاض الجنہ میں نوافل ادا کریں. لیکن اگر آپ کو پرمٹ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں. یعنی یہ مینڈیٹری نہیں ہے. اگر آپ نہیں پڑھ سکے نفل تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ کی نیت ہے نا کہ آپ جائیں گے پڑھیں گے لیکن پرمٹ نہیں ملا تو پھر بالکل بھی پریشان نہ ہو، کوئی کچھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت قبول کریں گے اور نیت کے مطابق آپ کو اجر دیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ خاص طور پر غیر مسنون اعمال اور بدعات سے بچیں. جیسے ابھی میں آپ کو وہ حدیث سنائی نا کہ جو بھی فریب کرے گا، دھوکہ کرے گا، تو بعض دفعہ لوگ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے بہت سارے غلط کام کرتے ہیں. جیسے کسی اور کے پرمٹ پہ چلے جائیں گے، یا مثلا اپنا پرمٹ نہیں ہے اور پھر بھی دکھا کے کسی اور کا اور پھر چلے گئے. امی نے پرمٹ لیا تھا وہ نہیں گئی اور ان کے پرمٹ پہ بیٹی چلی گئی. تب دیکھیں یہ ساری چیزیں جھوٹ پہ آتی. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں نا. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کسی کا دل مان کیسے جاتا ہے ان غلط کاموں کو. یعنی آپ دیکھیں لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، وہ آپ کی باتوں میں آ گئے، لیکن ہم نفل پڑھنے جا رہے جھوٹ بول کے اور دھوکہ دے کے. اور ایسی آفرز بہت لوگ کرتے ہیں.
جیسے ہم لوگ جب گئے نا تو ہمارا مس ہو گیا، پرمٹ لیا ہوا تھا لیکن جا نہیں سکے. تو پھر ہمیں نا کسی نے کہا دیکھیں یہ ہے وہ پرمٹ آپ کو بنا دیں گے. تو میں نے کہا اچھا میرے نام کا بننا ہی نہیں، وہ کسی اور کا ہوگا تو کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا وہ کسی اور کے نام پہ میں کیسے جا سکتی ہوں نا. تو پھر میں نے تو بالکل نہیں میں گئی. مجھے یہی ہو رہا تھا کہ مثلا میں جھوٹ بول کے اور پھر میں نفل پڑھ رہی. یعنی آپ امیجن کریں کہ پتہ نہیں ہمارا دماغ کہاں چلا جاتا ہے کہ ایک غلط کام کر کے پھر ہم، یہ بالکل ویسی مثال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میوزک کمپٹیشن کرتے ہیں کسی نیک کام کی فنڈ ریزنگ کے لیے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا میوزک سے کہ اچھا پروگرام ہو جائے وہاں سے پھر پیسے آ جائیں کسی نیک کام کے لیے اور اس کے لیے. تو اس لیے آپ دیکھیں ان چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کا یوزلی گروپ ٹور ہوتا ہے اور مسجد قباء میں، ویسے تو آپ دیکھیں باقی کسی مسجد کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، صرف مسجد قباء کی ہے. اور مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ 1 عمرہ کرنے کے برابر. اچھا ایک نا کسی نے کہا کہ میں نا 6 نفل پڑھوں گی تاکہ مجھے 3 عمرے کا ثواب ملے. تو آپ دیکھیں چاہے آپ 6 نفل پڑھیں چاہے 8 نفل پڑھیں ایک ہی عمرے کا ثواب ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. یعنی جب اللہ کے رسول نے بس 2 نفل کا کہا تو پھر ہم کیوں ایگزیجریٹ کرتے ہیں. بعض آپ دیکھیں گروپ والوں کی بسیں کھڑی ہوئی ہوتی نا اور آپ نفل پہ نفل پڑھتے جا رہے ہیں اور سب کو لیٹ کر رہے ہیں، تو بس 2 نفل پڑھیں وہ ثواب مل جائے گا آپ کو. پھر اسی طرح بقی غرقت جو قبرستان ہے وہاں پہ جائیں، اور جیسے خواتین کو اندر تو نہیں جانے دیتے لیکن آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے اور پھر جو قبرستان کی دعا ہے وہ مانگے، مغفرت کی دعا سب لوگوں کے لیے. یہاں سارے ہمارے صحابہ صحابیات دفن ہیں. اور پھر یہ دعا ہے مسنون، جو قبرستان کے پاس سے آپ گزریں یا قبرستان جائیں تو آپ نے مانگنی ہے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. پھر اس کے بعد جبل احد کے بارے میں کوئی بات پتہ ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے اس کے بارے میں؟ کہ جنت کا پہاڑ ہے اور دوسرا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو جبل احد پہ بھی ضرور جائیں. اور پھر آپ جب دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہاڑ میں کوئی اٹریکشن رکھی ہے. جب بھی اس کو میں دیکھتی ہوں نا تو میں بس یہ سوچ کے تو میرے دل میں اتنی محبت آ جاتی. میں کہتی ہوں اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے تو یہ بھی کرتا تھا. تو اور اسی طرح آپ دیکھیں جب ہم لوگ ابھی عمرہ کرنے گئے تو الحمدللہ ہمارے ساتھ شیخ صلاح تھے، تو انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا نا. انہوں نے کہا کہ اس پر پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوئی سگنیفیکنس نہیں. کچھ لوگ بےچارے اوپر پہاڑ پہ جا رہے ہو تو بھئی کیا آپ نے کرنا ہے وہاں جا کے، اتنا تھک جاتے ہیں، پھر بعض گرتے بھی ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کرتے ہیں. تو بس آپ وہاں جائیں اور پھر یہ سوچیں، آپ مختلف باتوں کو سوچا کریں کہ جیسے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو اتنا بڑھاتے ہیں جتنا پہاڑ ہوتا ہے. اسی طرح جنت کا یہ پہاڑ ہے. اسی طرح اس طرح کی باتیں سوچ کے اور پھر وہاں پہ جیسے شہداء جو دفن ہیں تو ان کی وہاں پہ جا کے پھر دعا مانگے. بس صرف یہ آپ نے کرنا اور اوپر پہاڑ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل. پھر اب یہ کہ الحمدللہ اب آپ کا حج ہو گیا، مدینہ بھی آپ ہوا ہے الحمدللہ، اب آپ واپس آ گئے. اب آپ کیا کریں؟ سفر سے واپسی پر دعا پڑھنا، 2 نفل ادا کریں، یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھی، یعنی انہوں نے خود پڑھی. ابن عمر روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے مہمانوں سے مل سکے اور ان کا استقبال کر سکے. حج سے آنے کے بعد واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا. اب آپ دیکھیں جو حاجی واپس آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں سب ہماری دعوت کریں. سنت کیا ہے؟ آپ دعوت کریں اور سب کو کھلائیں. ٹھیک ہے؟ نہیں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں ہی رہتے تھے نا، تو انہوں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی، لیکن آپ اپنے گھر میں آ کے نفل پڑھ لیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ سنت ہے کہ آپ لوگوں کی دعوت کریں اور ان کو کھلائیں. اب جیسے
میں یہ سوچی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے، تو آپ دیکھیں کہ وہ جب وہاں پر انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے عرفات میں، سوری ادھر حج کے موقع پہ مینا میں، پھر آپ دیکھیں واپس آئے اور پھر وہ جانور ذبح کر کے جو ہے وہ کھلا رہے. گفٹ بھی کوئی پیار سے دے تو الگ بات ہے، تحفہ محبت بڑھاتا ہے، لیکن ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں، ٹھیک ہے. ڈیٹس اینڈ زمزم کی دعوت اور ساتھ کوئی گوشت وغیرہ کی بھی دعوت کریں تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ دعا ہے جیسے سفر سے واپسی کی مسنون دعا ہے، دعا ایپ میں آپ کو مل جائے گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تو وہی دعا کے الفاظ دہرا رہے ہیں جو آپ نے صحیح میں پڑھے تھے. الحمدللہ سب کو مبارک ہو کہ حج مکمل ہو گیا اور گھر بھی واپس آ گئے. اب یہ ہے کہ جیسے کچھ کوئک سی ٹپ آپ کو دے دیتی ہوں کہ پیک کیا کیا آپ کریں. انشاءاللہ ایک لسٹ بھی ہے PDF کی، وہ آپ سے شیئر بھی کر لیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. الحمدللہ ہم نے اپنے عمرہ گروپ سے شیئر کی تو سب کو بہت ہیلپ ہوئی. ایک تو آپ دیکھیں کہ ایک والٹ جس میں آپ کچھ جیسے کیش اور بہت زیادہ کیش کیری نہ کریں. $500 تک آئی تھنک انف ہوگا آپ کے لیے پوری جرنی آرام سے. اور ویسے تو الحمدللہ سارے جو کارڈز ہیں ویزا اینڈ ماسٹر کارڈ وہ وہاں پہ ایکسیپٹ ہوتے ہیں. تو آپ اپنے ویزا ماسٹر کارڈ اپنے بینک کو کال کریں ڈیبٹ کارڈز کے لیے، اور آپ ان سے کہیں کہ میں ٹریول کر رہی ہوں، وہاں مجھے کارڈ یوز کرنا ہے، تو ہر جگہ آپ یوز کر سکتے ہیں. واٹر باٹل اسی طرح ایک بلینکٹ لے لیں مزدلفہ کے لیے، اور پھر ساتھ ہی جیسے ہینڈ سینیٹائزر، پھر امبریلا آپ کے پاس ہونی چاہیے، نیل کٹر، گلاسز، سیزر، کوم. اور یہ آپ نے نا ایک جیسے اپنا طواف والٹ سا بنا لیں، کینچی اور نیل کٹر اس میں رکھیں، کیونکہ جب ہمیں بال کاٹنے ہوتے ہیں تو ہمیں کینچی نہیں ملتی، تو اس لیے اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ آپ کو یاد آ جائے. جیسے میں ایک چھوٹا سا والٹ بناتی ہوں، چھوٹا سا پاؤچ، اور اس میں کینچی رکھتی ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ طواف کے بعد جب عمرہ کر کے آنا ہے تو یہ اس میں کینچی ہوگی مجھے بال کاٹنے. لیکن اپنے ہینڈ لگیج میں نہ رکھیں ورنہ وہ آپ نکال لیں گے، اس کو چیکڈ بیگ میں رکھنا ہے. پھر اسی طرح یہ جیسے سلنگ بیگز بڑے ہینڈی رہتے ہیں، اس میں آپ کا فون بھی آ جاتا ہے، اس میں اپنے جوتے رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جوتوں کا الگ بھی بیگ اگر ہو تو بھی اچھا. اور اس طرح اب تو الحمدللہ سارا کچھ فون میں ہی ہوتا ہے، لیکن دعا کی بکس وغیرہ کے لیے بھی اس طرح کا چھوٹا سا بیگ رکھا جا سکتا ہے. تو یہ سلنگ بیگز بڑے ہینڈی رہتے ہیں. اب دیکھیں جوتے بہت گمتے ہیں وہاں پر نا، تو سلنگ بیگ میں اپنے جوتے ڈال لیں اور اس کو لٹکا لیں طواف اور سعی میں، تاکہ آپ کو پھر مشکل ہی نہ ہو، ورنہ پھر گم جائیں جوتے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ساتھ ہی آپ کو بتایا کہ اس دفعہ حج تھوڑا گرمی کے سیزن میں ہے، تو یہ بوٹلز بھی بڑی ہینڈی رہتی پانی کے لیے. بس اس کو آپ پہن لیں، پانی سے بھر لیں، اور پھر راستے میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں. الحمدللہ تو بڑی ہینڈی تھی یہ بھی. پھر اسی طرح آپ سپرے بوٹلز رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ زیادہ گرمی لگے تو اپنے منہ پہ سپرے کر لیں، ورنہ آپ جیسے وہ جو ہینڈ فینز ہوتے ہیں مسٹ والے وہ بھی رکھ سکتے ہیں. پھر ساتھ ہی جیسے کولنگ ٹاول یہ بڑے ہینڈی تھے. اچھا کل جو کسی نے پوچھا تھا نا کہ بردرز کمبل کر سکتے ہیں مزدلفہ میں، اب دیکھیں صرف آپ نے سر نہیں ڈھکنا، جو بردرز ہیں نا انہوں نے سر نہیں ڈھکنا، لیکن بلینکٹ وغیرہ لے سکتے ہیں مزدلفہ میں. اور اسی طرح کولنگ ٹاول بھی وہ یوز کر سکتے ہیں، بس یہ کہ سر پہ نہ اس کو رکھیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ویزلین خاص طور پہ بردرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، سسٹرز کے پاؤں کے لیے. اور بردرز جو ہیں وہ احرام پہنتے ہیں تو جیسے اپنی لیگز پہ لگا لیں تو انشاءاللہ جیسے ریش وغیرہ نہیں ہوتا، اس سے محفوظ رہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ جیسے خاص طور پہ جو شاندہ تو ضرور ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اور جو میڈیسن آپ کو چاہیے. گلے اکثر خراب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں لوزنجز ایسی چیزیں ساتھ رکھ لیں، اور ہنی رکھ لیں. جو شاندہ اگر یہاں مل جائے تو بہت اچھا، وہاں پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں. اسی طرح پین کلر رکھ لیں. باقی جو آپ اپنی دوائیاں لیتے ایک پاؤچ بنا لیں اور اس میں نا ساری دوائیاں رکھیں.
کیونکہ آپ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے ہماری نیند کم ہوتی ہے تو ہم بھولتے بہت ہیں وہاں. تو گھر سے جتنا آرگنائز ہو کے جائیں گے نا وہاں جا کے اتنی آپ کے لیے آسانی ہوگی. پھر اسی طرح کچھ دعا بکس بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں گفٹ دینے کے لیے وہاں پہ. جیسے آپ کے گروپ کے لوگ ہیں ان لوگوں کو مسجد وغیرہ میں تو نہیں الاؤ کرتے ڈسٹریبیوٹ کرنا، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو پسند آئے تو آپ دے بھی سکتے ہیں. پھر اسی طرح اپنی دعا ڈائری یہ ضرور آپ نے رکھنی ہے. پھر ساتھ ہی سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، صبر اور تقویٰ کے سوٹ کیس آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے. کہیں آپ کو صبر کا سوٹ کیس کھولنا پڑے گا، کہیں آپ کو تقویٰ کا. اسی طرح لبیک اللہم لبیک یہ والا جو ایپ ہے آئی ہوپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا اس کو. یہ نا عرفات سرمن ایپ ہے. یہ اسی طرح آپ اس کے سپیلنگ ہے ARAFAT سرمن، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس طرح کی اس کی شکل ہے. تو جب آپ عرفات میں ہوں گے نا تو اس میں پھر آپ اپنی لینگویج چوز کر کے پھر آپ پورا خطبہ سن سکتے ہیں. اچھا اگر ابھی نہیں ہو رہا تو پھر سعودیہ میں جا کے ٹرائی کر لیں، ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. اب جیسے کچھ لوگوں کے لیے یہاں پر ایپ کام نہیں کر رہی تھی لیکن انہیں سعودیہ میں جا کے کیا تو وہاں ہو گئی. پھر اب دیکھیں یہ جیسے ایک کوئک سا ہم نے بنایا تھا. ایک تو کووڈ-19 سے پریونشن کے لیے ابھی بھی آئی تھنک ضرورت ہے. احرام کے علاوہ باقی سب دنوں میں ماسک لگا کے رکھیں، ہینڈ سینیٹائزر ہو آپ کے پاس، ڈسپوزیبل گلوز ہوں. پھر کلودنگ میں احرام ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں، بردرز جو ہیں ابایاز 5 آپ اپنے سوٹ کیس میں رکھیں اور ایک آپ ہینڈ کیری میں رکھیں، ایک آپ نے پہنا ہوگا. اسکارف کاٹن کے اور ایک ہینڈ لگیج میں رکھیں. اچھا یہ ہینڈ لگیج اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ بعض دفعہ سامان لیٹ ہو جاتا ہے تو بالکل ہی آپ پہ ہینڈی کیپ نہ ہو جائے نا، کچھ ہینڈ لگیج میں بھی ہونا چاہیے. سلیپنگ آپ اگر الگ سے کپڑے ہوتے ہیں آپ کے، ساکس، انڈر گارمنٹس، سیزر، نیل کٹر، یہ اچھی لسٹ ہے انشاءاللہ یہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے تو آپ یہ پیک کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج پر بلا لے اور حج مبرور اور حج مقبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا سفر آسان کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کرے آپ پہ. موسم بہت اچھا ہو آپ کے لیے، ہر قدم پہ آسانی ہو اور یہ سفر آپ کے اندر ایمان، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے اور آپ واقعی ہی ایسا حج کریں جو آپ کو گناہوں سے پاک کرے اور اللہ تعالیٰ کے اور قریب کرتے. آمین. بس یہ استاذہ نے جو ہمیں 3 ریمائنڈرز دیے تھے ان کو ضرور یاد رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.